नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान के मामूल पर कि रमज़ान का किस तरह हम मामूल बनाएं कि एक महीने में सारी ज़िंदगी के गुनाहों का भी कफ़ारा हो जाए और हम अल्लाह पाक को अच्छी तरह राज़ी भी कर लें। हम इसकी सहरी और बरकत से भरपूर फ़ायदा उठा लें, सहरी से भी और अफ्तारी से भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हम जितना भी पॉसिबल हो हम रात को जल्दी सो जाएं। मैक्सिमम 10 बजे हम सो जाएं ताकि 3 बजे अल्लाह की मोहब्बत में उठ जाएं। और रमज़ान में जो तहज्जुद ना पढ़े, रमज़ान में रब से मोहब्बत ना करे, रमज़ान में तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुआएं ना मांगे, रमज़ान में अल्लाह को राज़ी ना कर पाया, तो मैं तो कहती हूँ उससे बढ़कर खसाने में कोई इंसान ही नहीं। तो 3 बजे उठ जाइए और 3 से 4 बजे तक मुसलसल तस्बीहात और नवाफिल में गुजारिए। और बेहतरीन तस्बीह कौन सी है? दरूद इब्राहीम की। दरूद इब्राहीम की बेहतरीन तस्बीह है, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। और ये मन ज़ुक्किरतु इंदहु फल्युसल्लि अलैहा व मन सल्ला अलैहा मर्रा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। तो दरूद इब्राहीम का एहतमाम कीजिए। 1 मरतबा पढ़ते हैं तो हम 10 मरतबा रहमत का नज़ूल होता है, 10 मरतबा पढ़ते हैं तो 100 मरतबा रहमत का नज़ूल होता है, 100 मरतबा पढ़ते हैं तो 1000 रहमत का नज़ूल होता है, और बेशुमार पढ़ते हैं तो बेशुमार रहमतें लूट लेते हैं। बेहतरीन जो तस्बीह है, तस्बीहात में बेहतरीन तस्बीह दरूद इब्राहीम की नंबर 2, तीसरे कलमे की जन्नत की कुंजी है तीसरा कलमा। अगर पॉसिबल नहीं है तहज्जुद के वक्त तो पूरी रूटीन में, पूरे दिन में एक तस्बीह दरूद इब्राहीम की, एक तीसरे कलमे की, एक अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये 3 तस्बीह जिसने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया और जो 3 तस्बीह कसरत से करता है तो इंशाअल्लाह ये 3 तस्बीह ही बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। अब 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आधे घंटे टोटल सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं का एहतमाम करना है। इस दौरान कोई भी ज़िक्र कुछ नहीं, सिर्फ दुआएं। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ असल इबादत है, दुआ ही असल चीज़ है। बस अल्लाह से मांगना है, अल्लाह पाक से बातें करनी है। अपने घर का कोई कोना ख़ास इबादत के लिए मखसूस कर लीजिए कि यहाँ पर मैंने बैठकर अपने रब से खूब बातें करनी है और रमज़ान में मैंने खूब दुआएं मांगनी है। रमज़ान और सहरी और तहज्जुद के वक्त की तो दुआएं लाजमी कबूल होती है। उस वक्त तो फ़रिश्ते घरों में होते हैं, अल्लाह पाक दुनियावी आसमान में होते हैं। और उसके बाद आपने सहरी खानी है, और सहरी में जब आपने रोज़ा रखना है तो ये जो रोज़ा है सिर्फ़ हमारे पेट का रोज़ा नहीं है। रोज़ा भूखे रहने का नाम नहीं है। नबी पाक की हदीस है कि कुछ रोज़ेदारों को भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ़ उन्हें भूख और प्यास के सिवा उन्हें कोई अजर और कोई सवाब, कोई नेकी नहीं मिलती। अगर रोज़े रख के आपने प्रोग्राम भी देख लिए LED पर, टेलीविज़न पे आपने रमज़ान प्रोग्राम भी देखे, आपने खेल तमाशा भी और फिल्में भी और ड्रामे भी और मोबाइल का इस्तेमाल भी, टिकटॉक भी, सारे यानी कि दुनियावी मशगलों में हम मशगूल रहे, तो फिर तो हमारा रोज़ा नहीं ना हुआ। रोज़ा सिर्फ़ पेट का नहीं, रोज़ा आँखों का भी है, कान का भी है, हाथ पाँव का भी है, ज़बान का भी रोज़ा है। रोज़ा रूह का है, पूरे वजूद का रोज़ा होता है, तो फिर रोज़े का सवाब मिलता है। तो सहरी के वक्त रोज़े की पूरी बाकायदा नीयत असल चीज़ नीयत है। नीयत के बग़ैर तो रोज़ा नहीं है ना। तो ख़ास नीयत करनी कि अल्लाह मैं तेरे लिए रोज़ा रख रही हूँ, और रोज़ा पूरे तक़वे का नाम है, और मैं इंशाअल्लाह अपने आप को बचाऊँगी दुनिया की बुराइयों से।
پھر فجر کی نماز وقت پر پڑھنی ہے، اور فجر سے لے کے اشراق تک 20 منٹ کے اذکار ہوتے ہیں، اذکار بھی کرنے ہیں اور مصلی پر بیٹھے رہنا ہے۔ اشراق کی نماز اشراق کے 2 نفل ایک حج اور مقبول عمرے کا ثواب دیتے ہیں ہمیں، تو کوشش کریں رمضان میں تو اشراق لازمی پڑھیں۔ اب روزہ رکھ کے اتنا زیادہ بھی نہیں سونا کہ روزہ ہمارا مکروہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں، تو پھر تو ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ زیادہ سونے سے بھی روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے کہ ہم 3-4 بجے سو کر اٹھیں، 2 بجے سو کر اٹھیں اور قضا نماز پڑھی ہے، کبھی نہیں پڑھی ہے۔ کچھ روزے دار تو نماز بھی نہیں پڑھتے، جبکہ نماز لازم ہے رمضان میں، تو روزے کی حالت میں تو ظاہر ہے پھر کیسے روزہ قبول ہوگا۔ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، اتنی دیر تک سوتے رہنا اور سو کر اٹھنا، پھر قضا نماز پڑھنی اور عصر پڑھنی، ساتھ ہی افطاری کا ٹائم ہو جانا، پھر تو روزے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ روزہ تو ایک احساس کا نام ہے، بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ وہ بھوک اور پیاس ہمیں تقویٰ نصیب کریں۔ اور یہ مہینے سونے کا نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ ہاتھوں سے نکل جانے والا مہینہ ہے، یہ بڑی تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ 30 دن ہے، 1 مہینہ ہے، بہت لمبا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو رمضان اپنے آپ کو تھکانے کا نام ہے، اور وہ تھکن صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ بلکہ کوشش کریں 10 بجے ہم اٹھ جائیں اور کہیں نہ کہیں دورے قرآن پاک کا مشاہدہ کریں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن پاک کے اٹیچ میں رہیں، اور کچھ نہ اگر ہم نے 2-3 آیتیں بھی سمجھ لی اور سیکھ لی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ کہیں نہ کہیں دورے قرآن لازمی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جبرائیل کو قرآن پاک سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ اور جب آخری زندگی کا آخری رمضان تھا، آخری سال تھا آپ کی زندگی کا، تو آپ نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دورہ کیا ہے۔ اور اللہ پاک اس قرآن سے ہمیں عمل سکھا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم جب قرآن سیکھتے، پتہ نہیں کس وقت کون سا ہم ایسا عمل سیکھ لیں جس سے ہماری زندگی بدل جائے، اور جب رب سے ملاقات ہو تو ہمیں دیکھ کر اللہ پاک خوش ہو جائے۔ قرآن زندگیاں بدل دیتا ہے، قرآن کا ترجمہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر انسان کو راستہ دیتا ہے، جینے کا اور زندگی کا مقصد اور راستہ بتاتا ہے۔ تو قرآن پاک جو اصل راستہ ہے اور ہمیں جینے کا راستہ بتاتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر زندگی میں قرآن نہ ہو، زندگی کتنی بے مقصد ہو۔ مجھے لگتا ہے ساری خوشبو قرآن سے ہے، ساری زندگی کا مقصد قرآن سے ہے، زندگی میں حسن ہی قرآن کا ہے۔ مومن کی زندگی میں کہتی ہوں قرآن پہ شروع ہوتی، قرآن پہ ختم ہوتی، قرآن کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ ہے ہی نہیں۔ اور آپ سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک جب آپ قرآن کا ترجمہ سن رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک سے اٹیچ میں ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت سے سوالوں کا جواب قرآن پاک دے دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہمیں کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا لیبلوکم، تاکہ میں تجھے آزماؤں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرے گا، اعمال کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ یہ مشکلیں، پریشانیاں، یہ پروما یہ زندگی کے ساتھ ہیں، یہ تو چلتے ہی رہیں گے، لیکن ہم نے پریشانیوں میں، بیماریوں میں، ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ تو اسی طرح رمضان میں بھی قرآن کو لیتے ہی چلنے جانا ہے، ہم نے اس کو سیکھنا ہے۔ اور روزے کا رنگ اور روزہ قبول اور روزے کے مقصد اور روزے کا مزہ جب پورا ہوتا ہے، جب تکمیل تک روزہ پہنچتا ہے، جب ہم دورے قرآن کرتے ہیں، پیٹ میں روزہ اور آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہوں اور دماغ قرآن کو فالو کر رہا ہو، فوکس پورا قرآن کے ترجمے کی طرف ہو، روح ریشہ اور پورا ہمارا اس میں ہم اللہ کی محبت میں ترجمہ سن رہے ہو، تو میں کہتی ہوں مزہ آ جاتا ہے زندگی کا۔ تو اپنے گھر کے ارد گرد دیکھیے، کوئی مدارس ہو، کوئی ادارے ہو، کوئی آپ کی آن لائن ایسی کلاس ہو، کوئی دورے قرآن ہو، تو آپ لازمی ایک شیڈول بنائیے، آپ ٹائم سیٹ کیجئے کہ 2 سے 4 کا یا 4 سے 5 کا، میرا یہ جو بھی ٹائم آپ بناتے ہیں تو وہ رکھیے کہ میرا دورے قرآن کا ہے۔ جب آپ 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں تو فوراً دورے قرآن کو لیں کہ میں نے اس وقت میں قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، اور یہ میرا قرآن ہی کا وقت ہے۔
تو آپ 10 بجے سے لے کر ظہر کے وقت تک اپنے قرآن پاک کو ٹائم دیجیے۔ اس کے بعد قیلولہ کیجیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے، پھر سو کر اٹھیے اور عصر کی نماز پڑھیے۔ عصر کی نماز کے بعد 20 منٹ کے اذکار کیجیے۔ عصر کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر اللہ پاک سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور کیا کرنا ہے کہ ڈیلی ہر روز اہتمام کرنا ہے کہ ہم صدقہ نکالیں، صدقہ ہر روز، رمضان میں ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اب غروب آفتاب کے وقت افطاری کیجیے، لیکن اپنے دسترخوان میں کسی مسکین، کسی کمزور کا حصہ ضرور رکھیے کہ میرے دسترخوان سے کسی غریب کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ پہنچتا جائے۔ آپ جو دیتے ہیں اللہ پاک سے ہم تجارت کرتے ہیں، اللہ وہی ہمیں دیتا ہے۔ اپنی افطاری میں کہیں نہ کہیں کسی مسکین کا حصہ ضرور رکھیے۔ اور عشاء کی جیسی اذان ہوتی ہے وقت پر، ساری نمازیں وقت پر ادا کیجیے۔ عشاء کی جیسی اذان ہوتی ہے فوراً نماز پڑھیے اور تراویحوں کا اہتمام کیجیے۔ اکثر خواتین عشاء کی نماز کے بعد بازاروں میں نکل جاتی ہیں اور اپنے قیمتی وقت رمضان کا ضائع کرتی ہیں ہم خواتین، جبکہ ہم جو بازاروں میں تھکتے ہیں وہی تھکن اگر تراویحوں میں ہوگی، عشاء کی نماز میں ہوگی تو اس کا ہمیں اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ جو جسم اللہ کی محبت میں تھک جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کے عمل کو، اللہ اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد بار بار قرآن مجید کو کھولیے، بار بار قرآن پاک کو کھولیے، اسے پڑھیے۔ اگر آدھا سپارہ بھی ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان میں آپ کے 2 قرآن پاک آسانی سے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور جتنے بیمار ہیں وہ فجر کی نماز میں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ 40 مرتبہ کا معمول بنا لیجئے۔ سورۃ فاتحہ ام القرآن ہے، شافی ہے، اس میں شفا ہے۔ بیماروں کے لیے بہترین ایک موقع اللہ پاک دے رہے ہیں کہ رمضان میں سبھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس بہانے کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوتی، تو اس رمضان سے فائدہ اٹھائیے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے کہ شاید کوئی معمول کے مطابق عبادت کرے اور اس کی عبادت قبول ہو جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔